تत्काल मंच में हट जाओ, तत्काल हट जाओ, इधर आ जाओ. आपने देखा हमारी कविता का एक व्यक्ति पर भी असर नहीं हुआ, भगवान जाने आप पर कैसे हो रहा हो. कोई मतलब ही नहीं, हम जानते हैं. सुनिए फिर बैठ जाइए. आज मैंने सूर्य से, ये शेखावत जी को अर्पित कर रहा हूं, आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा? तो तमतमाकर वो रहा, मैं अकेला क्या करूं, तुम निकम्मों के लिए मैं ही भला कब तक मरूं. सूरज कहता है आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो. संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. और दूसरों में एक शब्द भी उर्दू का नहीं जानता हूँ. उर्दू मेरी मौसी है, हिंदी मेरी माँ है, और मालवी मेरी दादी है. ये मेरी बोलियां हैं, भाषा है. मैं मौसी को कभी तो मौसी कहता हूँ, कभी मासी कहता हूँ, कभी मासी जी कहता हूँ, कभी उनको भी माँ कहता हूँ. तो मैं उर्दू नहीं जानता, लेकिन समझ लेता हूँ थोड़ा इन्हें. और अच्छे संचालक होते तो समझा भी देते हैं. मजाक नहीं कर रहा हूँ. एक एक शब्द के लिए, शब्द को ब्रह्म माना है, और ब्रह्म अगर समझ में नहीं आया तो समझाने वाले हैं हमें, इसलिए कहा है मैंने. मैं पॉलिटिक्स पर कविताएं लिखता नहीं, राजनीति मेरा कविता का विषय नहीं है, लेकिन अच्छी दीवार मिल जाती है तो कोई ना कोई पोस्टर चिपका देते हैं. दीवार अच्छी मिलती है, मैं कहीं नहीं पढ़ता हूँ इसको. और मैं गजल जानता नहीं, शेर जानता नहीं, छंद जानता नहीं, कुछ नहीं जानता. दो शब्द इसमें उर्दू के हैं अच्छे. एक तो है लहर, शायद कब्र को कहते हैं, कब्र को लहर कहते हैं, लहर. और एक है रकीब, रकीब कहते हैं एक ही पर मर मिटने वाले दो आदमी जो एक दूसरे को रकीब मानते हैं. और आप देखते हैं कि ये रकीबों का देश होता चला जा रहा है. तो और उर्दू के साथ कोई माहौल हो गया हो तो मैं माफी चाहता हूँ. एक शब्द मैंने नया घर करके दिया इसमें, तो मैं सब उर्दू वालों से माफी चाहता हूँ, निदा भाई से भी और सबसे. माफ कर देना. जो कुछ दिल्ली में हो रहा है, जो कुछ जयपुर में हो रहा है, जो कुछ भोपाल में हो रहा है, जो अखबारों में हो रहा है, जो मीडिया में हो रहा है, आप रोज देखते हैं. और हो सके तो मुझे खुद करके दाद दें. मैं कहीं नहीं पढ़ता हूँ, आज पढ़ देता हूँ. लहद से मैयत मेरी वापस निकालेंगे रकीब. यही तो हो रहा है ना. लहद से मैयत मेरी वापस निकालेंगे रकीब. और इकराम भाई इस लहदबाजी में खुद को मार डालेंगे रकीब. ये लहदबाजी शब्द बिल्कुल उर्दू में नहीं है. लहर से मैयत मेरी, ठीक ठीक पढ़ा हो तो बराबर संभाल लेना. लहर से मैयत मेरी वापस निकालेंगे रकीब, इस लहदबाजी में खुद को मार डालेंगे रकीब. वो तो मैं था जिसने उनको रखा अब तक बाशऊर. चाहे वो दिल्ली वाले हों, चाहे भोपाल वाले हों, चाहे जयपुर वाले. वो तो मैं था. अरे साधुओं संतों ने इस देश में, फकीरों ने संभाला इस देश को. पता नहीं कौन कौन क्या क्या दावे करता है. वो तो मैं था. कबीर ने संभाला है, गालिब ने संभाला है. वो तो मैं था जिसने उनको रखा अब तक बाशऊर. पगड़ियां अब तो खुदा तक की उछालेंगे रखी. वो तो मैं था जिसने उनको रखा अब तक बाशऊर. पगड़ियां अब तो खुदा तक की उछालेंगे रकीब. पर ध्यान चाहूंगा भरपूर दाद मिले. आशिया मैंने बनाया आसमां से जूझ कर. आशिया मैंने बनाया आसमां से जूझ कर.
ہو نہ ہو اب آشیا میں سانپ پالیں گے رقیب. آشیا میں نے بنا آسمان سے جوجھ کر. کون ہو اب آشیا میں آپ پالیں گے رقیب. اور کیا کہیں آپ سے ساتھی ہو مینا وہی بھرپور داس. ساتھی ہو مینا وہی ایک کلیکٹر ایک تحصیلدار تو بدل دیں. ساتھی ہو مینا وہی میں میخانہ وہی. دیکھ لینا مجھ سے زیادہ جام ڈالیں گے رقیب. ساتھی ہو مینا وہی میں خانہ وہی. دیکھ لینا مجھ سے زیادہ جام ڈالیں گے رقیب. قتل کر کے میرے قاتل مت جلا گھی کے چراغ. قتل کر کے میرے قاتل مت جلا گھی کے چراغ. ان چراغوں سے چمن اپنا جلا لیں گے رقیب. قتل کر کے میرے قاتل مت جلا گھی کے چراغ. ان چراغوں سے چمن اپنا جلا لیں گے رقیب. اور آخری شعر ہے یا خدا دے دے انہیں میرا خون میرا جنون. یا خدا دے دے انہیں میرا خون میرا جنون ورنہ اپنے خون میں پانی ملا لیں گے. یہ مشاعرہ اور کبھی سمیلن بہت ہی شاندار طریقے سے آگے بڑھ رہا، بہت تاریخی حیثیت اختیار کر رہا ہے. بال کبھی بیراگی جی کو آپ سن رہے تھے، ان کا ایک شبد کویتا تھا. اور دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے، مل جائے تو مٹی ہے، کھو جائے تو سونا ہے. غم اور خوشی دونوں کچھ دور کے ساتھی ہیں، پھر رستہ ہی رستہ ہے، ہنسنا ہے نہ رونا ہے. جیون درشن زندگی کے فلسفے کو شاعری اور ادب کیسے بنایا جاتا ہے. ایک ایسا کمی ایک ایسا شاعر ہے جس کی دستخط کے بغیر آج کا جو نیا ادب ہے اردو میں وہ نامکمل ہے اگر اس پر جناب ندا فاضلی اپنی دستخط نہ کر دیں. تشریف لائیے نہ کریں. اور جہاں شبدوں کا احترام کیا جاتا ہے وہاں عقل سے نہیں دل سے کام لیا جاتا ہے. اور ایک ہی زبان میں کبھی اللہ اللہ کبھی رام نام کیا جاتا ہے. میں نے کچھ سال پہلے ایک فلم میں گیت لکھا تھا کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا. لیکن جب میں اس ہال میں داخل ہو رہا تھا جو ٹیگور کے نام سے ہے تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ ندا فاضلی تم نے غلط لکھا تھا. میں نے کہا بہت دن کے بعد میری غلطی کا احساس ہوا آپ کو. غلط کیا تھا؟ تو میں نے ہی اپنے آپ کو جواب دیا کہ غلط اس لیے تھا کہ جہاں لفظوں کا احترام ہوتا ہے وہاں آکاش اوپر سے نیچے اتر کر زمین کو صرف چومتا ہی نہیں ہے، چوم کر چومتا بھی ہے. میں بمبئی میں ویست ہوں. مجھے لوکیش جی نے فون کیا، میں نے حامی بھر لی کیونکہ میں آنا چاہتا تھا، ان پرسن آ کر شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا لوکیش جی کا، پیوش جی کا، جنہوں نے آج کی محفل کو سجایا ہے اور سجا کر ہمارے سماج کو یہ سمجھایا ہے کہ زندگی صرف آتنک یا لڑائی نہیں ہوتی، حسن کی انگڑائی بھی ہوتی ہے، عشق کی گہرائی بھی ہوتی ہے،
اور جے پور میں غزل سرائی بھی ہوتی ہے۔ میں آپ کو کچھ دیر پہلے بار بار ذکر کیا جا رہا تھا ہندی اور اردو، اردو اور ہندی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ہم نے بہت سے کام چھوڑ دیے ہیں، اتہاس پڑھنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اگر آپ 14ویں شتابدی میں جائیں گے تو دلی کے تخت پر علاؤالدین خلجی بیٹھا ہوا ہے اور صوفی نظام الدین اپنے محبت کا پرچار کر رہے ہیں، اور اسی درگاہ میں ایک قلم چل رہا ہے، اس قلم کا نام امیر خسرو تھا، اور جس قلم سے آج کی ماڈرن ہندی اور اردو پیدا ہوئی ہے۔ میں ان کا ایک دوہا سناؤں گا یا پوچھوں گا آپ سے، کوئی کھڑا ہو کر بتائے، بیراگی جی بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بتائیں کہ خسرو بڑے شاعر کا بڑا دوہا ہے، بڑی تالیاں بجائیے کیونکہ یہ جے پور ہے۔ خسرو رین سہاگ کی جاگی پی کے سنگ، کیا بھاشا ہے، گائے کو مار رہے ہو۔ خسرو رین سہاگ کی جاگی پی کے سنگ، جاگی پی کے سنگ، تن میرا من پیو کا، دونوں بہے ایک رنگ۔ مجھے بتائے کہ سنگ اردو ہے یا ہندی، رین ہندی ہے یا اردو؟ سوال یہ ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی برٹشر نے اپنائی، ہم نے بھی اپنائی، اور 18 سینچری میں فورٹ ولیم کالج میں ایک بھاشا کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ اور میں آپ سے یہ کہوں آپ کے تالیوں کے شور میں کہ یہ ورلڈ کی 2 بھاشائیں ایسی ہیں اگر وہ ہیں، اردو اور ہندی، جو بولنے میں ایک ہوتی ہیں، لکھنے میں 2 ہوتی ہیں۔ رائٹ سے لیفٹ ہے، لیفٹ سے رائٹ۔ کھیل کیا کر رہے ہیں آپ نے پوری یونٹی کا فیبرک توڑ دیا اور کھیل کر رہے ہیں۔ اور جو باتیں معاف کیجیے یہاں کہہ دوں میں آپ کو کھلم کھلا کہ محمد علی جناح نے 2 نیشن کانسیپٹ جو دیا تھا اس میں اردو کو بھی مسلمان بنا دیا تھا، اس لیے کہ وہ اردو نہیں جانتے تھے۔ اور جب وہ اردو کو مسلمان بنا رہے تھے اسی وقت بنگال کا سب سے بڑا شاعر مسلمان تھا اور وہ بنگالی میں شاعری کرتا تھا، اس کا نام قاضی نظرُ الاسلام تھا۔ اسی وقت جب وہ اردو کو مسلمان بنا رہے تھے تمل میں بشیر وائکم تھا جو تمل کا بہت بڑا پروز رائٹر تھا اور مسلمان تھا اور اس کی زبان اردو نہیں تھی۔ اسی زمانے میں گجرات کا شاعر شیدا گجراتی زبان کا شاعر تھا اور مسلمان تھا، آپ کی تالیوں کے شور میں وہ بھی اردو کا شاعر تھا۔ کیا کیوں کرتے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات خاص طور سے بتاؤں گا کہ گرنتھوں کا اور پستکوں میں جو دھرم ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے اور کبھی اور شاعر کا دھرم الگ ہوتا ہے۔ بہت اچھے۔ میں یہاں پر 12ویں شتابدی کے بابا فرید کا نام لوں گا جن کی سب سے زیادہ دوہے گرو گرنتھ صاحب میں شامل ہیں۔ بابا فرید مسلمان تھے، وہ جانتے تھے کہ مسلمان کی ڈیڈ باڈی دفن کی جاتی ہے، وہ جانتے تھے ہندو کی ڈیڈ باڈی جلائی جاتی ہے، وہ جانتے تھے کہ پارسی کی ڈیڈ باڈی کو ولچر کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ مسلمان صوفی کہہ رہا ہے اور داد دیجیے بڑے شاعر کی کہ کاغا سب تن کھائیو چن چن کھائیو ماس، کاغا سب تن کھائیو چن چن کھائیو ماس، چن چن کھائیو ماس، 2 نینا مت کھائیو کیا ملن کیا۔ کون سی ہندو، کون سی اردو، کون سا ہندو، کون سا مسلمان؟ غالب پہلا شاعر تھا جس نے تاریخ میں، اتہاس میں، سنسکرتی میں آدمی اور انسان کا انتر بتایا تھا۔ اس کا مشہور شعر ہے
بڑا شاعر تھا، بڑی بات دیجیے کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسا ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ ماں کے پیٹ سے جو پیدا ہوتا ہے وہ آدمی ہوتا ہے، لیکن آدمی کو انسان بننے کے لیے ایک لمبی یاترا کرنی پڑتی ہے، اور جب لمبی یاترا ہو جاتی ہے تو آدمی نہ رہ کر مہاتما بدھ بن جاتا ہے، مہاتما گاندھی بن جاتا ہے، ڈاکٹر لوہیا بن جاتا ہے، انا ہزارے بن جاتا ہے۔ میں ایک مسئلہ یاد آ رہا ہے غزل کا کہ کوئی ہندو، کوئی مسلم، کوئی عیسائی ہے، کوئی ہندو، کوئی مسلم، کوئی عیسائی ہے، کوئی عیسائی ہے، سب نے انسان نہ بننے کی قسم کھائی ہے۔ کا الیکشن ہونے والا ہے، میں بیراگی صاحب کی پریزنٹ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، مظفر پور بہت سے شہروں میں اگایا جائے گا کیونکہ 214 کا الیکشن ہے۔ مظفر نگر، اب میں کچھ دوہے سناؤں گا کہ آپ نے 14ویں صدی کا دوہا سنا، 12ویں صدی کا دوہا سنا، اور 21ویں صدیوں میں دوہے سنا رہا ہوں، سنیے کہ سیدھا، میں کئی بار آیا ہوں یہاں پر، معلوم نہیں ہے کیا پڑھ چکا ہوں کیا نہیں پڑھ سکا، سنیے۔ سیدھا سادہ ڈاکیا جادو کرے مہان، سیدھا سادہ ڈاکیا جادو کرے مہان، جادو کرے مہان، ایک ہی تھیلے میں بھرے آنسو اور مسکان۔ بتائیے ہندی ہے یا اردو ہے؟ سیدھا سادہ ڈاکیا جادو کرے مہان، ایک ہی تھیلے میں بھرے آنسو اور مسکان۔ بمبئی سے آیا ہوں میں، بمبئی میں چھوٹے چھوٹے گھروں میں بڑے بڑے پریوار رہتے ہیں، ایک بچہ باہر آ کر کیسے دیکھتا ہے، سنیے کہ بچہ بولا دیکھ کر مسجد عالی شان، بچہ بولا دیکھ کر مسجد عالی شان، مسجد عالی شان، اللہ تیرے ایک کو اتنا بڑا مقام۔ بچہ بولا دیکھ کر مسجد عالی شان، اللہ تیرے ایک کو۔ اب ایک دوہا میں ایسا سنا رہا ہوں کہ جب تک ہمارا دیش ہے اور ہمارے دیش میں آپ کا نگر جے پور ہے، اس سمے تک یہ دعا پرانا نہیں ہونے والا۔ کیسی پیسی تو آج کی سائنس ہے، سنیے تو اور بتائیے کہ نظر بازی بار بار نہیں آتا کہ میں رویا پردیس میں بھیگا ماں کا پیار، میں رویا پردیس میں بھیگا ماں کا پیار، بھیگا ماں کا پیار، دکھ نے دکھ سے بات کی بن چٹھی بن میں رویا پردیس میں بھیگا ماں کا پیار، دکھ نے دکھ سے بات کی بن چٹھی بن تار۔ الیکشن ہوتا ہے، ممبئی میں بھی ہوتا ہے، کیا षड्यंत्र کراتے ہیں، سنیے اور بتائیے آخری دو تک کے دعا پہنچا آپ کو کہ عیسیٰ، اللہ، ایشور، سارے منتر سیکھ، منتر، عیسیٰ، اللہ، ایشور، سارے منتر سیکھ، سارے منتر سیکھ، جانے کب کس نام پر ملے زیادہ بھی۔ عیسیٰ اللہ ایشور، یہ درد ہے، عیسیٰ اللہ ایشور، سارے منتر سیکھ، جانے کب کس نام پر۔ انا ہزارے نے بھلے ہی اسے اڑا دیا گیا، ایک دھوکہ سن لیجیے۔ ایک نقشہ کہتے ہیں میپ، نقشہ لے کر ہاتھ میں بچہ ہے حیران، نقشہ لے کر ہاتھ میں
بچہ ہے حیران، بچہ ہے حیران، کیسے دیوک کھا گئی اس کا ہندوستان۔ کیسے دیوک کھا گئی اس کا ہندوستان۔ اور پہلے پرائم منسٹر پنڈت جواہر لال نہرو، بڑے باپ کے بڑے بیٹے تھے، گاندھی کی طرح سے زمین سے پیدا نہیں ہوئے، موتی لال نہرو کے بیٹے تھے، تو زمین کا درد بھی ان کے اندر کم تھا۔ ان کی ایک پستک تھی ڈسکوری آف انڈیا، جس کا انواد ہوا تھا بھارت ایک کھوج۔ دوہا سنیے، ندا پانی بار بار نہیں آئے گا، سنیے کہ اسٹیشن پر ختم کی بھارت تیری کھوج، اسٹیشن پر ختم کی بھارت تیری کھوج، بھارت تیری کھوج، نہرو نے لکھا نہیں کولی کے سر کا بوجھ۔ اسٹیشن پر ختم کی بھارت تیری کھوج، نہرو نے لکھا نہیں۔ اب ہندو مسلم سکھ عیسائی کائے کا ڈرامہ کرتے ہو بھائی؟ سنیے شعر، ایک دوہا سن لیجیے، کہ گھر والے گھر پر لکھیں، اور یہ بتائیے کہ یہ دوہا پہنچ گیا آپ کو۔ گھر والے گھر پر لکھیں، ولیم ارجن خان، گھر والے گھر پر لکھیں ولیم ارجن خان، ولیم ارجن خان، اور مٹی پر مٹی لکھے سارے ایک سمان۔ بہت مٹی پر بڑھیا پائے گا، مٹی پر مٹی لکھے سارے ایک سمان۔ اور اس فلم کا آخری دوہا سن لیجیے کہ مجھ جیسا ایک آدمی میرا ہی ہمنام، مجھ جیسا ایک آدمی میرا ہی ہم نام، میرا ہی ہم نام، الٹا سیدھا وہ چلے مجھے کرے بس۔ آئیے غزل آپ کو، غزل کا اتہاس بہت لمبا ہے۔ خدا کی آدیش دے رہے ہیں مجھے مہیشوری جی، ایک بہت پرانی یاد دلائی انہوں نے، دھرمی بھارتی تھے، انہوں نے چھاپا تھا، گھاس پر کھیلتا ہے ایک بچہ۔ ایک نئے میں نے پوجا استھل کی تلاش کی تھی، مندر مسجد گرودوارا تو بہت جاتے رہے، ایک نئی پوجا استھل میں نے تلاش کی تھی، اور اس پر یہ ایک کھنڈ ہے کہ گھاس پر کھیلتا ہے ایک بچہ، پاس ماں بیٹھی مسکراتی ہے۔ گھاس پر کھیلتا ہے ایک بچہ، پاس ماں بیٹھی مسکراتی ہے، پاس ماں بیٹھی مسکراتی ہے۔ مجھ کو حیرت ہے جانے کیوں دنیا کا بہت سو مناجات۔